बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम। पिछले सबक के अंदर हमने मुफ़रद और मुरक्कब के बारे में पढ़ा था कि मुरक्कब किसे कहते हैं कि जिसके अंदर तीन शर्तें पाई जाएँ, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ हो, उनमें से हर लफ्ज़ अपने माना पर दलालत भी करे और उस माना पर दलालत का इरादा भी किया जाए, यानी माना मकसूद भी हो तो उसे क्या कहा जाएगा, मुरक्कब कहा जाएगा। और मुफ़रद किसे कहते हैं कि जिसकी मुफ़रद की तीन सूरतें बताई हैं मिरकात ने। सबसे पहले अव्वल तो ये कि लफ्ज़ का जुज़ ही ना हो, जैसे हमज़ा इस्तिफ़ाम या लफ्ज़ के। दूसरी सूरत यह है कि लफ्ज़ का जुज़ हो लेकिन माना दार ना हो, जैसे ज़ैद, इसका लफ्ज़ को जुज़ इस लफ्ज़ का जुज़ तो है ज़ाल या दा, लेकिन इसका कोई माना नहीं है, माना दार नहीं है। तीसरी सूरत यह है कि लफ्ज़ का जुज़ भी हो, माना दार भी हो, लेकिन वो माना में मकसूद ना हो तो उसे भी क्या कहा जाएगा, मुफ़रद कहा जाएगा। जैसे अब्दुल्ला, लफ्ज़ का जुज़ भी है, माना दार भी है, लेकिन वो माना मुराद नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला से मुराद अलम है, नाम है, अल्लाह का बंदा मुराद नहीं लिया जाता। तो ये भी तीसरी सूरत किसकी है, मुफ़रद की। तो मुफ़रद उसे कहेंगे जिसके अंदर तीन सूरतें पाई जाएँ। फिर हमने मुफ़रद की तीन किस्में पढ़ी, इसम, कलमा और अदात। आज इंशाअल्लाह ताला हम मुफ़रद की एक अलग एतबार से भी उसकी किस्में पढ़ेंगे। याद रखिए मुफ़रद के माना की वहदत व कसरत के एतबार से, मुफ़रद के माना के वहदत व कसरत के एतबार से मुफ़रद की दो किस्में हैं, एक है मुत्तहिदुल माना और एक है मुतकस्सिरुल माना। मुत्तहिदुल माना उसे कहते हैं कि जिस मुफ़रद का सिर्फ़ एक ही माना हो, उसे कहते हैं मुत्तहिदुल माना। मिसाल के तौर पर इंसान, अब इंसान का माना क्या है, हवान नातिक। इंसान कैसे कहते हैं, हवान नातिक को। अब इंसान जैसे ही बोलेंगे हमारे जहन में सिर्फ एक ही माना आएगा, हवान नातिक। या जैसे ज़ैद है, जैसे मैं ज़ैद बनूँगा हमारे जहन में सिर्फ ज़ात ज़ैद आएगी, तो ज़ैद से मुराद उसका एक ही माना है, वो क्या है, ज़ात ज़ैद के लिए। तो इसे कहते हैं मुत्तहिदुल माना। और कुछ मुफ़रद ऐसे होते हैं कि जिनके माने बहुत ज़्यादा होते हैं, माना कसरत के साथ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्हें मुतकस्सिरुल माना कहा जाता है। उस मुफ़रद को मुतकस्सिरुल माना कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आइनुन है। अब आइनुन जो लफ्ज़ है ना, इसका माना आँख के भी आता है, इसका माना चश्मे के भी, पानी का चश्मा जो है उसका भी आता है, इसका माना जासूस के आता है, इसका माना सोना यानी गोल्ड जो है उसका माना भी आता है, इसका माना घुटने का भी आता है, इसका माना कभी कभार सूरज के भी आता है। तो देखो एक आइनुन लफ्ज़ है, ये मुफ़रद है और इसके कितने ज़्यादा माना पाए जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं मुतकस्सिरुल माना। अब इस मुतकस्सिरुल माना को थोड़ा साइड पर रखें, हम आते हैं मुत्तहिदुल माना पर। मुत्तहिदुल माना किसे कहते हैं कि जिसका एक लफ्ज़ हो, जिस मुफ़रद का एक माना हो, उसे मुत्तहिदुल माना कहा जाता है, जैसे इंसान और ज़ैद। अब याद रखिए ये जो मुत्तहिदुल माना है इसकी आगे दो किस्में हैं। इसकी आगे क्या है, कितनी किस्में, दो किस्में हैं, मुतअय्यन और मुशख़्ख़स होने के एतबार से, यानी शिरकत होने या ना होने के एतबार से। यानी जो मुफ़रद है ना, उसका जो मफ़हूम है वो कसीर अफ़राद पर सादिक आएगा या कसीर अफ़राद पर सादिक नहीं आएगा, सिर्फ एक फ़र्द पर सादिक आएगा। इस एतबार से इसकी दो किस्में। कितनी किस्में, दो किस्में। याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए कि जब भी हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं या लिखते हैं या लिखा हुआ कहीं देखते हैं या पढ़ते हैं, उसकी सूरत और पहचान हमारे जहन में फ़ौरन आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ दरख्त, जैसे मैं दरख्त कहता हूँ मेरे जहन में दरख्त की पूरी सूरत आ जाएगी, वो जिसके पत्ते होते हैं, वो जिसकी शाखें होती हैं, वो जिसके तना होता है, वो जिसकी जड़ें होती हैं, वो जिसका साया होता है, जितनी भी उसके साथ लाजिम चीज़ें हैं या उसकी जो तज़म्मुन है, जो उसके जुज़ हैं, वो सारी मेरे जहन में क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। इस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कुर्सी, जैसे मैं कुर्सी कहता हूँ मेरे जहन में चार पाए आ जाते हैं, मेरे जहन में वो बैठने की जगह आती है, एक ख़ास माना मेरे जहन में आ जाता है। मैं कहूँ ज़ैद, जैसे मेरे ज़ैद कहता हूँ मेरे जहन में ज़ात ज़ैद का माना, सूरत, उसकी पहचान मेरे जहन में आ जाती हैं। तो जो भी हम लफ्ज़ लेते हैं या लिखा हुआ देखते हैं या पढ़ते हैं, उसकी सूरत पहचान हमारे जहन में आ जाती है। तो ये जो हमारे जहन में उसकी सूरत वो पहचान आती है ना, याद रखिए उसे कहते हैं मफ़हूम। क्या कहते हैं, मफ़हूम कहते हैं। जैसे मैंने दरख्त का लफ्ज़ कहा, जैसे मेरे जहन में पूरा दरख्त आ गया, जहन में पूरा दरख्त आ गया, इसे क्या कहेंगे, इसे मफ़हूम कहा जाएगा। जैसे मैं कहूँ इंसान, जैसे मैं इंसान कहूँ मेरे जहन में क्या आएगा, वो जिसकी दो टांगें होती हैं, वो जिसके दो हाथ होते हैं, वो जिसके दो कान होते हैं, वो जिसकी दो आँखें होती हैं, जिसका नाक होता है, जिसका मुंह होता है, जो बोलता है, जो पढ़ता है, जो लिखता है, जिसके अंदर दिल होता है, जो हैवान नातिक होता है, वो सारा मेरे जहन में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसे कहते हैं मफ़हूम। जैसे ही कोई लफ्ज़ लो आपके जहन में उसकी सूरत पहचान आ जाए, उसे कहते हैं मफ़हूम। अब अगर ये मफ़हूम जो है
اب اگر یہ جو مفہوم ہے یہ کثیر افراد پر صادق آئے گا، کثیر افراد پر دلالت کرے گا، تو اسے کہیں گے کلی کہیں گے، اور اگر کثیر افراد پر صادق نہیں ہے، صرف ایک فرد پر صادق آئے گا، اسے جزئی کہا جائے گا۔ جیسے میں نے کہا درخت، جیسے میں نے درخت کہا، میرے ذہن میں پورا درخت کا معنی پہچان اس کی آ گئی، شاخیں، تنے، پتے، جڑیں، سایہ، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ ساری میرے ذہن میں آ گئی۔ اب یہ جو مفہوم ہے یہ سوچے گا، اب دیکھنا، اب اگر اسی کے درخت جیسا، اسی مفہوم جیسا یعنی اسی درخت کی شاخوں جیسا کوئی اور بالکل اسی جیسا ایک اور درخت ہوتا، اسی کی جیسے شاخیں ہوتی، اسی کی جیسے تنے ہوتے، اسی کی جیسے بالکل خو بخو اسی جیسا ہوتا، کیا اس کو بھی ہم درخت کہتے؟ ہاں، اس کو بھی ہم درخت کہتے۔ تو دیکھو یہ جو مفہوم ہے، ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم درخت کہتے، ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم درخت کہتے۔ تو دیکھو یہ جو مفہوم ہے یہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، اسے کہیں گے کلی کہیں گے۔ یا میں نے کہا انسان، جیسے میں نے انسان کہا، میرے ذہن میں پورا انسان کا تصور آ گیا، پورا انسان کا تصور آتا ہے، حیوان ناطق پورا آ گیا، یعنی جو بولتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہیں، یہ سارا مفہوم میرے ذہن میں آ جائے گا۔ اب اگر اسی کی جیسے 2 ٹانگیں رکھنے والا، اسی کی جیسے 2 آنکھیں رکھنے والا، حیوان ناطق، زندگی رکھنے والا، زندگی سانس لینے والا، دل رکھنے والا، بولنے والا، پہچاننے والا، ذہن والا، اسی کی طرح اگر کوئی اور شخص ہوتا، کیا میں اسے انسان کہتا؟ ہم کہتے ہیں جتنے بھی دنیا کے اندر آدمی ہیں ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان ہی تو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو انسان کا لفظ ہے اس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے کلی کہا جائے گا۔ اگر مفہوم جو ہے وہ کثیر افراد پر صادق نہیں، صرف ایک فرد پر صادق ہے، تو اسے جزئی کہا جائے گا۔ جیسے میں نے کہا زید، جیسے میں نے زید کہا، میرے ذہن میں فوراً ذات زید کی صورت و پہچان میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ جس کی وہ پوری خاص شکل میرے ذہن میں گئی، وہ جس کی جو خوبصورت آنکھیں ہیں، وہ جس کے لمبے بال ہیں، وہ جس کا اتنا قد ہے، جس کا سفید کلر ہے، جس کا گولڈن کلر ہے، وہ سارا کیا میرے ذہن میں آ جائے گا۔ اب اگر صرف بالکل خو بخو زید جیسا ہی کوئی اور ہوتا، کیا میں اسے زید کہتا؟ نہیں، اسے میں خو بخو بالکل زید نہیں کہتا، اس کو میں زید نہیں کہتا، بلکہ اس کا کوئی اور نام رکھتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جڑواں بچے جو ہوتے ہیں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ماں باپ ہی ان کو پہچان نہیں پاتے، ماں باپ ہی مشکل سے ان کو کیا کہتے ہیں پہچانتے ہیں، تو ان کا ایک نام نہیں رکھتے، پھر ان کا نام الگ رکھ لیتے ہیں یا کوئی اور پہچان رکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو لفظ ہے، نام ہے زید کا، یہ اس کا جو مفہوم ہے وہ صرف ایک فرد پر دلالت کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جزئی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ جزئی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر یا میں کہوں میری بکری، یا میں کہوں یہ میری بکری ہے، یا نسبت کر دوں اپنی طرف، یا میں اشارے سے کہوں، یا میں کہوں یہ میری کتاب، تو میں نے کہا میری بکری۔ جیسے میں نے میری بکری کہا، تو دیکھو یہ جو میری بکری ہے، یہ جو میرے ذہن میں مفہوم ہے، اگر اس جیسی بالکل ایک اور بکری ہوتی، کیا اس کو بھی میں اپنی میری بکری بولتا؟ نہیں، اس کو نہیں بولتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جزئی ہے۔ تو جب کسی کی طرف اضافت کر دو یا اشارہ کر دو، میں بولوں یہ میری کتاب ہے، ھذا کتابی، تو دیکھو یہ کتاب میری ہے۔ اب یہ جو جیسے میں نے کہا یہ میری کتاب، اب اس جیسی بالکل ہی اور کتاب ہوتی تو اس کو میں اپنی کتاب نہ کہتا، بلکہ اسی کو ہی اپنی کتاب کہوں گا۔ تو دیکھو یہ کیا ہے؟ جزئی ہے، جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہیں آ رہا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی کہا جاتا ہے۔ تو جزئی اسے کہتے ہیں کہ جو کثیر افراد پر صادق نہ آئے جس کا مفہوم، بلکہ ایک فرد پر دلالت کرے، ایک فرد پر اس کا مفہوم صادق آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جزئی۔ اب ہم کلی کو تو بعد میں پڑھیں گے، سب سے پہلے جزئی کو پڑھتے ہیں۔ جزئی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا مفہوم قلیل افراد پر یعنی ایک فرد پر صادق آئے، اسے کہتے ہیں جزئی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں جزئی کی 2 قسمیں ہیں، ایک جزئی حقیقی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی تو یہی ہے کہ جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہ ہے بلکہ ایک فرد پر صادق آئے، اسے جزئی حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی جس کا معنی متعین و مشخص ہو، اسے کہتے ہیں جزئی کا، اسے کیا کہا جائے گا؟ جزئی کہا جائے گا، جزئی حقیقی کہا جائے گا۔ لیکن ایک ہے جزئی اضافی۔ جزئی اضافی کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی تعریف پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چند اصلاحات ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے میں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ 2 قسم پر ہیں، ایک عیان
اور ایک اعراض۔ عیان کسے کہتے ہیں کہ جن کا اپنا الگ وجود ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہ ہو، انہیں عیان کہا جاتا ہے۔ اور جن کا اپنا الگ وجود نہ ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہو، جیسے بہادری ہیں، بزدلی ہیں، اس طرح سفیدی ہیں، یہ جتنے بھی رنگ ہیں یہ سب کیا ہے؟ اعراض ہے۔ یہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، یہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، تو انہیں اعراض کہا جاتا ہے۔ اور وہ جن کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے، وہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہیں ہوتے، کسی کے محتاج نہیں ہوتے، انہیں کہتے ہیں عیان۔ اب یاد ہے کہ عیان جو ہے ان کو جوہر بھی کہتے ہیں، یعنی جن کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہیں ہوتے، انہیں جوہر بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں جوہر جو ہوتے ہیں، جن کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے، اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہیں ہوتی، یہ دو قسم پر ہوتے ہیں۔ یا تو ان کا اپنا الگ جسم بھی ہوگا، اپنا الگ وجود بھی ہوگا۔ جن کا اپنا الگ جسم بھی ہوگا دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم جن کا اپنا الگ وجود بھی ہوگا، جوہر کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر۔ جن کا اپنا الگ وجود بھی ہوگا اور جن کا اپنا جسم بھی ہوگا، جیسے زمین ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، انسان ہے، جانور ہے، ان کا اپنا الگ وجود بھی ہے اور ان کا اپنا ایک جسم بھی ہے، ان کا اپنا الگ ایک جسم بھی ہے۔ اور کچھ ہوا ہے جن کا اپنا الگ وجود تو ہے لیکن ان کا اپنا جسم نہیں ہے، جیسے ہوا ہے۔ اب ہوا کا وجود ہے لیکن اس کا اپنا جسم نہیں ہے۔ اس طرح ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا وجود تو نہیں ہے، اس کا وجود ہے لیکن اس کا اپنا جسم نہیں ہے۔ تو یہ جوہر کی دو قسمیں ہیں۔ اب یاد رکھیں کچھ جوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسم مطلق ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ جسم مطلق۔ جسم مطلق کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کا کوئی جسم ہو۔ جسم کہتے ہیں کہ جس کی کوئی لمبائی، کوئی چوڑائی ہو، جس کی کچھ گہرائی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جسم کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ بورڈ ہے، اس کی کچھ لمبائی ہے، اس کی چوڑائی ہے، اسے کہیں گے جسم کہیں گے۔ اس طرح ہماری بھی کچھ لمبائی ہے، کچھ چوڑائی ہے، جسم کہیں گے۔ کتاب کی کچھ لمبائی ہے، کچھ چوڑائی ہے، اسے بھی جسم کہا جائے گا، اسے بھی کیا کہا؟ جسم کہا جائے گا۔ اس طرح بلب کی کچھ گولائی ہے، کچھ لمبائی ہے، کچھ چوڑائی ہے، اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ جسم کہا جائے گا۔ تو جس کی کچھ لمبائی، گہرائی، چوڑائی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جسم کہتے ہیں۔ جسم مطلق کہا جاتا ہے، چاہے وہ بڑھنے والا ہو یا چاہے بڑھنے والا نہ ہو، تمام اس کے اندر داخل ہے۔ جس کی کوئی لمبائی، چوڑائی یا گہرائی ہو اسے جسم کہا جاتا ہے۔ اب کچھ جو وہ ہیں جسم مطلق کے بعد وہ جسم نامی ہیں، یعنی جو جسم مطلق میں زمین، پہاڑ، دریا، جسم نامی جتنی بھی چیزیں سب داخل ہو رہی ہیں۔ اور اگلی قسم ہے جسم نامی۔ جسم نامی کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو بڑھنے والا جسم ہو، جیسے ہم ہیں بڑھنے والے ہیں، اس طرح جانور ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، جن کی افزائش ہوتی ہیں، جن کا قد بڑھتا ہے، وہ انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، اور اس کے ساتھ درخت بھی ہے، درخت بھی داخل ہیں۔ تو جسم نامی کسے کہتے ہیں؟ انسان، زید امر بکر، جانور ہیں، گائے بیل بکری ہے، اس طرح حیوان، اس طرح درخت جو ہے سب کیا ہے؟ جسم نامی ہے۔ اب جسم نامی کے بعد کچھ جوہر ایسے ہیں جو حیوان ہیں، جن کے اندر زندگی بھی ہوتی ہے، جیسے ہم ہیں اور جانور ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ان کے اندر زید امر بکر، خالد، گائے بیل بکری، طوطا، مینا، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی زندگی بھی ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جوہر ہیں، یہ سارے جوہر ہیں، یہ ساری عیان ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ عیان ہیں، جوہر ہیں۔ ان کا اپنا الگ وجود بھی ہے، وہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہیں ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ جوہر ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ جوہر ہیں۔ جسم مطلق، جسم نامی، حیوان۔ تو حیوان کے اندر کون آ گیا؟ انسان، جانور بھی آ گئے۔ جسم نامی کے اندر انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، ساتھ درخت بھی آ گئے۔ پھر جسم مطلق کے اندر انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے، دریا بھی آ گئے، جسم نامی ساری چیزیں کیا ہے؟ آ گئی۔ اس طرح جوہر کے اندر ساری چیزیں آ گئی، جوہر کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ اب یاد رکھیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا ہر انسان حیوان ہے؟ زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی انسان ہیں کیا وہ سارے حیوان ہیں؟ جتنے بھی دنیا کے اندر اب زندہ لوگ ہیں کیا وہ سارے حیوان ہیں؟ کیا ان کے اندر زندگی ہے؟ وہ سارے حیوان ہیں؟ ہاں حیوان ہیں۔ تو ہر انسان حیوان ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ کیا ہر حیوان انسان ہیں؟ جتنے بھی حیوان ہیں جندے ہیں وہ سارے انسان ہیں کیا؟ نہیں، ان کے اندر جانور بھی ہوں، انسان تو نہیں ہے۔ تو دیکھو ہر حیوان انسان ہے، لیکن ہر انسان حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے، اس کے اندر گائے بیل بکری بھی آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے نسبت کی انسان کی حیوان کی طرف، حیوان کی طرف، تو حیوان کا اطلاق تو انسان پر ہو رہا تھا، حیوان کے اطلاق تو پورے انسانوں پر ہو رہا تھا، حیوان پورے انسانوں پر بولا جا رہا تھا۔ لیکن جب آپ نے حیوان کی نسبت کی انسان کی طرف، تو انسان کے اطلاق تمام حیوان پر
نہیں ہو رہا تھا، تمام حیوانوں کو انسان نہیں کہا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو یہ حیوان ہے اس کے اندر عموم پایا جا رہا ہے، اور یہ جو انسان ہے اس کے اندر خصوص پایا جا رہا ہے۔ کیا پایا جا رہا ہے؟ خصوص پایا جا رہا ہے، کیونکہ حیوان جو ہے اس کا اطلاق تو تمام انسانوں پر ہوتا ہے، لیکن انسان کا اطلاق تمام حیوانوں پر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے حیوان کو عام ہے اور انسان کو کیا کہا جائے گا؟ خاص کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ خاص کہا جائے گا۔ اس طرح آ جائے حیوان۔ اب حیوان کسے کہتے ہیں؟ انسان، جانور، بیل، بکری، زید، عمر، بکر، خالد، گائے، بیل، بکری، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا حیوان ہیں۔ کیا اگر میں کہوں کہ کیا ہر حیوان جسم نامی ہے؟ جتنے بھی زید، عمر، بکر، خالد، گائے، بیل، بکری ہیں، کیا وہ جسم نامی ہیں؟ ان کا جسم بڑھتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں بڑھتا ہے۔ تو ہر حیوان جسم نامی ہے۔ اگر میں کہوں کہ کیا ہر جسم نامی حیوان ہے؟ کیا ہر جو بڑھنے والا جسم ہے وہ سارے حیوان ہیں؟ نہیں، وہ حیوان نہیں ہے۔ درخت، بیل، بوٹے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے؟ حیوان نہیں ہے۔ تو جب ہم نے نسبت کی حیوان کی طرف، حیوان کی جسم نامی کی طرف نسبت کی، تو جسم نامی کا اطلاق تو تمام حیوان پر ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے جسم نامی کی نسبت کی حیوان کی طرف، جب ہم نے نسبت کی حیوان کی جسم نامی کی طرف، تو جسم نامی کا اطلاق تو تمام حیوان پر ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے جسم نامی کی نسبت کی حیوان کی طرف، تو حیوان کا اطلاق تمام جسم نامی پر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ تمام جسم نامی حیوان نہیں ہیں۔ ان کے اندر بیل، بوٹے جو ہیں وہ سب کیا ہیں؟ درخت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حیوان نہیں ہے، وہ حیوان نہیں ہے۔ اس وجہ سے تمام جسم نامی پر حیوان کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ اس طرح اگر میں کہوں جسم نامی کے اندر کون درخت ہے؟ انسان، جانور اور درخت۔ اگر میں کہوں کہ کیا ہر جسم نامی جو ہے وہ جسم مطلق ہے؟ کیا ہر جسم نامی کی کوئی گہرائی، کوئی لمبائی، کوئی چوڑائی ہے؟ بالکل ہے۔ تو ہر جسم نامی جسم مطلق ہیں، اور کیا ہر جسم مطلق جسم نامی ہے؟ جو بھی جسم مطلق ہے، پتھر ہیں، وہ سارے جسم نامی ہیں؟ نہیں، وہ جسم نامی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے جسم نامی کا اطلاق کی، جسم نامی کی نسبت کی جسم مطلق کی طرف، تو جسم مطلق کا اطلاق تو تمام جسم نامی پر ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے جسم مطلق کی اطلاق کیا جسم نامی پر، تو جسم نامی کا اطلاق تمام جسم مطلق پر نہیں ہو رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جسم مطلق کے اندر عموم پایا جا رہا ہے اور جسم نامی کے اندر خصوص پایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم مطلق کا اطلاق تو تمام جسم نامی پر ہو رہا ہے، لیکن جسم نامی کا اطلاق تمام جسم مطلق پر نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے ہم جسم مطلق کو عام کہیں گے اور جسم نامی کو خاص کہا جائے گا۔ اس طرح اگر میں کہوں جسم مطلق کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی کوئی لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہو، اس کے اندر انسان بھی، جانور بھی، بیل، بوٹے بھی، اور اس کے بعد پتھر وغیرہ، زمین، پہاڑ، دریا سب داخل ہوتے ہیں۔ اگر میں کہوں کیا ہر جسم مطلق جوہر ہے؟ بالکل ہیں۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ جن کا اپنا الگ وجود ہے، موجود غیر کی محتاج نہیں ہو۔ تو ہر جسم مطلق جوہر ہیں۔ اور کیا ہر جوہر جو جسم مطلق ہے؟ نہیں، ہر جوہر جسم مطلق نہیں۔ ہوا، وہ جس کا کوئی جسم نہیں ہے، اسی طرح ذات باری تعالیٰ کا بھی جسم نہیں ہے۔ تو جب ہم نے جسم مطلق کی نسبت کی جوہر کی طرف، تو جوہر کا اطلاق تو تمام جسم مطلق پر ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے جوہر کی نسبت کی جسم مطلق کی طرف، تو جسم مطلق کا اطلاق تمام جوہر پر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں ہوا بھی تھی اور ذات باری تعالیٰ کی ذات بھی تھی۔ اس وقت وہ کیا ہے؟ جسم مطلق نہیں ہے۔ ہوا کا کوئی جسم نہیں ہے، اس طرح ذات باری تعالیٰ کا بھی کوئی جسم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جوہر کے اندر عموم پایا جا رہا ہے اور جسم مطلق کے اندر خصوص پایا جا رہا ہے۔ کیا پایا جا رہا ہے؟ خصوص پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جوہر کا اطلاق تمام جسم مطلق پر ہوتا ہے، لیکن جسم مطلق کا اطلاق تمام جوہر پر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم جوہر کو خاص کہیں گے، جوہر کو عام کہیں گے، اور جسم مطلق کو خاص کہا جائے گا۔ جسم مطلق کا خاص کہا جائے گا۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو خاص کیا ہے؟ حیوان کی نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان، زید، عمر، بکر، جانور، گائے، بیل، بکری، یہ ساری خاص ہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ خاص ہے، اور حیوان عام ہے۔ لیکن اگر حیوان کی نسبت کی جسم نام کی طرف، تو پھر حیوان کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا، جسم نامی عام ہو جائے گا۔ اس طرح جسم نامی کے تحت جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان، زید، گائے، بیل، بکری، درخت جتنے بھی ہو، کیا ہے؟ خاص ہیں، جسم نامی عام ہیں۔
جسم مطلق کے اندر زمین پہاڑ دریا جس میں جتنے بھی ہیں وہ سب خاص ہیں، جسم مطلق عام ہے، جسم مطلق عام ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خاص کسے کہتے ہیں، عام کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جزئی اضافی کسے کہا جاتا ہے، جزئی اضافی کسے، جزئی حقیقی کسے کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم کثیر فرد صادق نہ جس ایک فرد پر صادق ہے، اور جزئی اضافی کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو، ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو اسے جزئی اضافی کہا جاتا ہے، ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو۔ تو دیکھو یہاں پر انسان بھی خاص ہے، زید امر بکر بھی خاص ہے، جانور سارے گائے بیل بکری بھی خاص ہے، تو یہ سب کیا ہوئے، جزئی ہوئے، جزئی اضافی ہوئے، جزئی اضافی ہوئے، جزئی حقیقی نہیں بلکہ جزئی اضافی ہوئے، جزئی اضافی ہوئے۔ جزئی اضافی کیسے ہوئے؟ جزئی تو کسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک معنی ہو، تو یہاں پر انسان کا اطلاق تو کثیر افراد پر صادق کہہ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں یہ جزئی ہے بلکہ یہ جزئی اضافت، یعنی جب ہم نے انسان کی نسبت کی حیوان کی طرف تو یہ اس وقت حیوان کا ایک جز ہے، حیوان کا ایک جز ہے، تو اس لحاظ سے یہ جزئی اضافی ہوا نسبت کے لحاظ سے۔ جزئی اضافی دیکھو اس کے اندر اضافت آ رہی، اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت، تو یہاں پر انسان جزئی کون سی ہے، جزئی اضافی ہے، یعنی نسبت کے اعتبار سے کیا ہے، حیوان کی طرف اس کی نسبت ہے، اس وجہ سے جزئی کہا جائے گا، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا، جزئی کہا جائے گا۔ تو جزئی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو اسے کیا کہا جائے گا، جزئی کہا جائے گا۔ اسی طرح حیوان بھی کیا ہے، جزئی ہے، کیوں؟ کیونکہ جسم نامی کے تحت ہے۔ اس طرح جسم نامی بھی جزئی ہے، کس کی نسبت کے؟ جسم مطلق کے تحت۔ اس طرح جسم مطلق بھی جزئی ہے، کس کے تحت؟ جوہر کے تحت۔ کس کے تحت؟ جوہر کے تحت۔ تو ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو اسے جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا زید عمر بکر انسان ہے؟ زید عمر بکر انسان ہے، آپ کہیں گے ہاں انسان ہیں۔ کیا ہر انسان صرف زید عمر بکر ہے؟ نہیں، اور بھی ہیں، خالد بھی ہیں، سہیل بھی ہیں، کرام بھی ہے، واحد بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، نبیل بھی ہیں، شاذیب بھی ہیں، اور جتنے بھی نام ہیں وہ بھی کیا انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ تو جب ہم نے زید عمر بکر کی نسبت کی انسان کی طرف تو زید عمر بکر پر تو انسان کا اطلاق ہو رہا تھا، لیکن جب انسان کی نسبت کی ہم نے زید عمر بکر کی طرف تو صرف زید عمر بکر کا اطلاق صرف زید عمر بکر کا اطلاق انسان پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ اور بھی کیا تھے، انسان تھے، اور بھی کیا تھے، نام تھے۔ تو یہاں پر انسان کے اندر عموم کا معنی پایا جائے گا اور زید عمر بکر کے اندر خصوص کا معنی پایا جائے گا، کیونکہ انسان کا اطلاق تو زید عمر بکر پر ہوتا ہے، لیکن صرف زید عمر بکر کا اطلاق صرف اور صرف زید عمر بکر ہی کا انسان پر اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ زید عمر بکر کے علاوہ اور بھی ہے، ان کا اطلاق بھی انسان پر ہوتا ہے۔ تو انسان ہوا عام اور زید عمر بکر ہوئے خاص۔ اس طرح میں نے کہا جانور کسے کہتے ہیں؟ گائے بیل بکری کو کہتے ہیں۔ اب دیکھو گائے بیل، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا گائے بیل بکری جانور ہے؟ ہاں، گائے بیل بکری جانور ہے۔ تو اگر میں پوچھوں کہ کیا صرف جانور گائے بیل بکری ہی ہے، صرف جانور گائے بیل بکری ہی ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، گائے بیل بکری کے علاوہ اور بھی ہیں، بھینس ہیں، شیر ہیں، چیتا ہیں، اور بھی بہت سارے جانور ہیں، وہ بھی کیا قسم جانور میں داخل ہے۔ تو جب ہم نے گائے بیل بکری کی نسبت کی جانور کی طرف تو جانور تو ہیں، ان پر صادق آ رہا تھا، ان پر کیا کر رہا تھا، ان پر اطلاق دلالت کر رہا تھا، لیکن جب ہم نے جانور کی نسبت کی گائے بیل بکری کی طرف تو صرف گائے بیل بکری ہی کی نسبت جانور پر نہیں ہو رہی تھی بلکہ اور بھی کیا تھے، جانور تھے۔ تو اس وجہ سے جانور کیا ہوا، عام ہوا، اور گائے بیل بکری کا بھی خاص ہوئی، گائے بیل بکری کا بھی خاص ہوئی۔ تو یہاں پر بھی یہ زید عمر بکر کی نسبت جب ہم انسان کی طرف کریں گے تو اس وقت زید عمر بکر بھی، زید بھی کیا ہوگا، جزئی اضافی ہوگا، لیکن کب؟ جب اس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے گی، انسان کی طرف کی گئی تو یہ کیا ہوگا، جزئی اضافی ہوگا، جزئی حقیقی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اکیلے میں زید کہو، اکیلا لفظ میں یہاں پہ زید لکھوں تو وہ جزئی حقیقی ہی ہوگا، کیونکہ اس کی نسبت نہیں ہے۔ جب نسبت کی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا، جزئی اضافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جزئی اضافی کہتے ہی اسے ہیں کہ ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو اسے جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جو جزئی حقیقی ہے، ہر جزئی حقیقی تو جزئی اضافی ہو سکتی ہے، ہر جزئی حقیقی جو ہے وہ جزئی اضافی ہو سکتی ہے۔ جیسے زید عمر بکر ہیں، یہ جزئی حقیقی تھی، یہ جزئی اضافی بھی ہوگی،
جب یہ جسم نامی حیوان کی نسبت ان کے ساتھ جڑی تو یہ جزئی اضافی بھی ہوگی، لیکن ہر جزئی اضافی جو ہے وہ جزئی حقیقی نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ جیسے دیکھو انسان ہے، یہ کبھی بھی جزئی حقیقی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے اس وجہ سے۔ اس طرح جسم نامی ہے، حیوان ہے، جسم مطلق ہے، جوہر ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ جزئی حقیقی نہیں بن سکتے۔ جزئی اضافی تو بن سکتے ہیں لیکن جزئی حقیقی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جزئی حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہ ہے بلکہ صرف ایک فرد پر صادق آئے، قلیل افراد پر ایک فرد پر صادق کو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی حقیقی کہا جاتا ہے، جزئی حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو ہم کتاب پر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فصل، یہ فصل ہے، ہذا فصل قد یقسم المفرد، کبھی کبھار یعنی کبھی کبھار تقسیم کی جاتی ہے مفرد کی بتقسیم آخر، ایک دوسری تقسیم بھی مفرد کی جاتی ہے۔ وہوا، اور وہ یہ کہ ان المفرد، بے شک مفرد جو ہے، اما یا تو ان یکون معنی واحدا، یا تو اس کا معنی ایک ہوگا، اکیلا ہوگا، او یکون کثیرا، یا اس کے بہت معنی ہوں گے۔ جیسے انسان کا معنی صرف حیوان و ناطق ہے، زید کا معنی صرف ذات زید ہے، اور عین کا معنی آنکھ بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے، جاسوس کے بھی آتا ہے، گھٹنا بھی ہے، گھٹنے کے کہتے ہیں۔ اس طرح سورج کو بھی کبھی کبھار عین کہہ دیتے ہیں، اور سونے کو بھی، گولڈ کو جو دہاتے ہیں اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عین کہا جاتا ہے۔ او یکون کثیرا، کبھی کبھار کیا ہوگا؟ یا تو وہ کثرت پر دلالت کرے گا مفرد۔ والذی لہ معنی واحد، اور جس کا والذی وہ مفرد لہو جس کا معنی واحد ایک ہی معنی ہو، معنی واحد ایک ہی معنی ہو، علی ثلاثۃ اضرب، وہ تین قسم پر ہے۔ ہم نے تو پڑھا تھا دو قسم پر ہے، جزئی اور کلی ہے، جزئی اور کلی کہا جائے گا، لیکن یہاں پر انہوں نے ثلاثۃ اضرب کیوں کہا یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا۔ وہ کتنی قسم پر؟ تین قسم پر ہے۔ لأنہ، اس وجہ سے یہاں سے وجہ حصر بتا رہے ہیں کہ تین قسموں کو بند کیا ہے، کس کو؟ جس کا ایک معنی ہو۔ لأنہ، کیونکہ لا یخلو، وہ خالی نہیں ہوگا، مفرد کا معنی جو خالی نہیں ہوگا، اما یکون ذالک المعنی، اگر یا تو اس کا معنی مفرد کا معنی ہوگا متعینا مشخصا، متعین و مشخص ہوگا، یعنی جس کے اندر شرکت نہ ہوگی، یعنی جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہیں آئے گا، اسے متعین و مشخص کہا جاتا ہے۔ او لم یکن، یا وہ نہیں ہوگا متعین و مشخص، یعنی جس کا کثیر افراد پر صادق آئے گا مفہوم۔ والاول یسمى علما، پہلے کو یعنی جو متعین و مشخص ہو، جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہ آتا ہو، جس کے اندر شرکت نہ ہوتی ہو، اسے علم کہا جاتا ہے۔ کزید، جیسے زید و ھذا و ہوا، اسے ھذا اور ہوا، ھذا و ہوا، جیسے ھذا ہوا، کیونکہ ھذا و ہوا سے بھی کوئی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ جزئی ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے جو انہوں نے کہا نا علم، یہ علم اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، اصطلاحی میں علم کسے کہتے ہیں؟ خاص معنی۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا خاص نام ہو اسے علم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کسی کا کوئی خاص چیز ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اصطلاحی معنی میں نہیں، خاص یعنی جزئی، یہاں پر جزئی کے معنی میں ہے۔ وَھَذَا وَھُوَ، ھذا وہو بھی جزئی ہوں گے کیونکہ یہ اشارات ہیں۔ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں کہوں ھذا کتاب، یہ کتاب، تو یہ اس سے مراد وہی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ اس کا مفہوم کس پر صادق آئے گا؟ صرف ایک فرد پر صادق آئے گا جب اس کی طرف اشارہ کریں گے، یا ہم کہیں گے ہوا، جب ضمیر لگا دیں گے، جیسے میں کہوں جانی زید و ہوا قائم، میرے پاس زید ہے، اس حال میں کو کیا تھا؟ کھڑا تھا۔ تو یہاں پر ہوا سے مراد کیا ہوگی؟ زید ہی ہوگی پیچھے، ہوا سے مراد اب وہ کیا کوئی اور معنی نہیں مراد ہوگا۔ تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ان سے بھی کوئی چیز خاص ہو جاتی ہے، ان سے بھی کوئی چیز جزئی بن جاتی ہے، اس وجہ سے ھذا ہو کی مثال بھی وہ لے کر آئیں۔ والاولا، اور بہتر یہ ہے کہ ان یسمى، کہ نام دیا جائے ھذا القسم، اس قسم کو بالجزء الحقیقی، جزئی حقیقی، یعنی علم کو جزئی حقیقی کا معنی دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ھذا و ہوا آئے گا تو بعض لوگ اشکال کریں گے کہ ھذا ہوا تو نام نہیں ہے، تو یہ جزئی حقیقی کے اندر یعنی علم کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ تو یہاں پر میں نے بتایا کہ علم جو ہے وہ اپنے اصطلاحی معنی میں، یعنی علم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خاص۔ علم کا جب کسی کا نام رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم کا معنی بھی ہوتا ہے خاص، یعنی جس کا ایک ہی معنی ہو،
ख़ास معنی ہو، جس کے اندر جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہ آتا ہو، جس کا ایک ہی معنی ہو، ایک ہی فرد پر صادق آتا ہو، اسے علم کہتے ہیں اصطلاحی معنی کے اندر، اور اسے جزئی حقیقی بھی کہا جاتا ہے، جزئی حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا کس کی قسمیں، متحد المعنی کی قسم پڑھی، جزئی ہم نے پڑھ لی۔ اب کلی انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، کلی ہم کیا کریں گے، آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔